अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQTV की ये खूबसूरत कोशिश काविश, जिसे आप हर बुध और जुमेरात को अपने पसंदीदा चैनल पे हमारे साथ देखने की सआदत हासिल करते हैं। जनाब, हमारा जो मकसद है वो है सिनफ़े नाजुक को, हमारी बहनों को, माओं को, बच्चियों को, बेटियों को दीन इस्लाम के बुनियादी फ़ज़ाइल और मसाइल से वाकिफ़कारी फराहम करना, ताकि क्योंकि घर की जो बुनियाद होती है, जो बेस होती है, जो इकाई होती है, जो बेसिक यूनिट है, वो है खातून खाना। जब वो दीन सीखेंगी, जब वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लेडी बनेंगी, तो फिर वो अपने ज़ेर तरबियत, ज़ेर असर बच्चे बच्चियों को, अपने सिबलिंग्स को, अपने प्यारों को, अपने बड़ों को बड़े एहतराम के साथ, जनाब बड़ी हिकमत के साथ वो दीन की राह भी दिखाएंगी और दीन सिखाएंगी भी। तो जनाब, आज हम कौन से आदाब डिस्कस कर रहे हैं? आज बड़ा प्यारा मौजू है और आज हम बात कर रहे हैं खाने पीने के आदाब के ताल्लुक़ से। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दीन ज़िंदगी के हर शोबे पे जामे और मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। और जनाब, आदाब ताम के ताल्लुक़ से हमें अहदीस मुबारका में, हमें शरीयत मुताहरा में एक मुस्तकिल बाब मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की प्यारी प्यारी सुन्नतें क्या हैं, और जब हम अल्लाह के हबीब की सुन्नतों के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं तो उससे हमें कौन से बेनिफिट्स, कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं, इस ताल्लुक़ से कलाम करेंगे। और फिर जनाब, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें इसमें यानी खाने पीने में कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ पियो और इसमें इसराफ ना करो, हद से तजावुज़ ना करो, तो हदें क्या हैं, व्हाट आर दी लिमिटेशंस, आज हम इस पे बात करेंगे खाने पीने के हवाले से। आपकी पसंदीदा आलिमात हमारे साथ मौजूद हैं। माशाअल्लाह, मेरी जो पहली मेहमान स्कॉलर हैं, मुकम्मल मुदल्लल और जामे गुफ्तगू आपका खासा है, धीमा अंदाज है लेकिन दलाइल के साथ बात करती हैं, आलिमा सफ़ा फातिमा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, हमारी जो दूसरी स्कॉलर हैं, हमारी जो दूसरी आलिमा हैं, माशाअल्लाह जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम और बड़ी पुख्ता और उम्दा गुफ्तगू आपकी जानिब से भी हमेशा होती है। आलिमा शफ़क़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत रहिए और हम आपके लिए दुआ गो रहते हैं। हमारी खुश नसीबी जनाब, हमारे मुफ्ती साहब जो ऑन बी पर बराह रास्त हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, ये हमारे प्रोग्राम का एक मुस्तकिल हिस्सा हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इनसे सीख रहे हैं, इनके लिए दुआ गो रहते हैं। आप सबके सवालात मुझ तक पहुँचते रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और दीगर मीडिया से, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। तो आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं। और आज भी माशाअल्लाह हमारे साथ हमारे पसंदीदा मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती मोहम्मद एहसन नवेद नियाजी साहब को सलाम अर्ज़ करते हैं। सलाम अलैकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सलामत रहिए। जनाब, आज का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं और आज जो हमारा उन्वान है, जैसे कि मैंने कोशिश की कि इब्तिदाई गुफ्तगू में आप तमाम तक इसको पहुंचाया जाए, खाना पीना और इसके आदाब क्या हैं। तो खाने पीने की सुन्नतें आज हम सीखेंगे और इस ताल्लुक़ से शरीयत क्या रहनुमाई फरमाती है, खाना खाने की क्या सुन्नतें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिन की हयात का हुस्न इसी बात से वाबस्ता है कि वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत और इत्तिबा सुन्नत की पैरवी के ज़रिए हासिल होगी। जिस कदर हम सुन्नतों की पैरवी करते चले जाएंगे, उतने ही हम अपनी मोहब्बत में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में कामिल होते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि शरीयत मुतहरा ने इबादत करने में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को लाजिम करार दिया, और इसी तरह हमारी दीगर जो मुबाह काम हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, इसी तरह खाना पीना वगैरह, इनमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को फॉलो करने का हमें हुक्म दिया गया है। खाने पीने के आदाब के ताल्लुक से अगर बात की जाए
سب سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ حلال کھانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کھائیں وہ حلال ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں جن چیزوں کو کھانے کی اجازت دی ہے ہمیں اسی کا اہتمام اپنے لیے کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نفاست اور صفائی ستھرائی کو دین اسلام پسند فرماتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کھانے سے قبل ہاتھ دھونا اور کلی کرنے کو سنت قرار دیا گیا۔ پھر اسی طرح مزید آگے دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ بھی ہے کہ جب کھانا تناول فرماتے تو جس طرح دیگر اچھے کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اسی طرح کھانے سے قبل بھی اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں کسی مقام پر یاد آ جائے تو حکم یہ ہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، درمیان میں جس مقام پر یاد آئے پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح جب کھانے سے فارغ ہوں تو بھی اللہ رب العزت کی حمد کے لیے کئی دعائیں حدیث مبارکہ میں بیان کی گئیں۔ مزید آگے اگر کلام کریں تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ ہم اتنا ہی کھائیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ انسان خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے کسی بھی وجہ سے یہ جائز نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہم اتنا ہی کھانا کھائیں۔ ضرورت سے زیادہ کھانا یہ چونکہ بیمار بھی کر سکتا ہے اور خلاف سنت بھی ہے، اور خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا یہ شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی، لہٰذا جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھایا جائے اور وہی چیز کھائی جائے جو ہمارے لیے باعث ضرر نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم چیز کھا رہے ہوتے ہیں اپنی پسندیدگی کی وجہ سے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں گے، پھر بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی شریعت مطہرہ میں پسندیدہ یعنی دعوتوں میں بھی اس بات کا بالکل اس بات کا خیال رکھا جائے اور اسراف نہ کیا جائے۔ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ نکال لیتے ہیں، پھر وہ کھایا نہیں جاتا، یہ اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک بات یہاں ذکر کروں گی کہ ایک بریک لے لیں، ضروری بریک ہے، ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے آداب الطعام کے تعلق سے۔ آج سیکھی جا رہی ہیں کھانا کھانے کی، پانی پینے کی سنتیں۔ ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ عالمات اور مفتی صاحب موجود ہیں۔ ہم بریک سے قبل عالمہ صفا فاطمہ سے پوچھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مبارک سنتیں کھانے اور پینے کے تعلق سے کیا ہے؟ جی، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ سنتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر بالفرض آپ کھانا لے رہے ہیں تو اتنا ہی کھانا لیں، اپنی پلیٹ میں اتنا ہی نکالیں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے، تاکہ اسراف نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ آخری بات یہاں پر یہ عرض کروں گی کہ جو روٹی ہمارے دسترخوان پر گر جاتی ہے یا چند ذرات بعض اوقات گر جاتے ہیں اور ہم اس کو سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں ہم ان ذرات کو اٹھا سکتے ہیں، ہمارے لیے پاسبل ہے، تو ہمیں اس کو دسترخوان سے اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ اگر پاسبل ہو تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ یعنی جو روٹی گر گئی ہے اس کو اٹھا کر کھا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سبب سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگرچہ دسترخوان روزانہ کی بنیادوں پہ صاف بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کھاتے ہوئے بعض اوقات تھوڑی بہت روٹی گر جاتی ہے تو اس کو، کیونکہ بعض اوقات دسترخوان جو ہے وہ صاف ہوتے نہیں ہیں اور پھر ایک نئی جو ہے وہ پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے۔ دسترخوان ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا بہت اگر کپڑے کا ہے کیا جاتا اور اس پہ کوئی چیز گری ہے، اگر یہ بالفرض پاسبل ہے، اٹھانا ممکن ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا، تو جہاں تک ممکن ہو تو روٹی کے جو ٹکڑے یا ذرات گر جاتے ہیں ان کو سمیٹ، اگر کھانا ممکن نہ ہو تو کم از کم کسی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پر اس کی نہیں، میں تو صرف اس لیے اس پہلو پہ بات کر رہی تھی کہ خواتین اس کی صفائی کا بھی اہتمام کریں۔ کھانا تو ضروری ہے لیکن اس کی صفائی، تاکہ یہ ہائیجین والے ایشوز بھی نہ آئیں۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور مجھے یہ بتائیے کہ دوران کھانا بات چیت کرنا یا گفتگو کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دین اسلام اتنا پیارا اور خوبصورت مذہب ہے کہ ہمیں ہر اعتبار سے اس طرح کی رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے۔ ہم معاشرے کی کیا بات کریں، کھانے پینے کی کیا بات کریں، ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی میں سے تعلق کھانے پینے کی حوالے سے کالر کچھ کہہ رہے ہیں، پوچھ لوں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ہماری بہن؟ الحمدللہ اللہ کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ہمارا آج کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کھانے میں کاکروچ وغیرہ یا کوئی کیڑا وغیرہ گر جائے تو کیا کھانے کو ویسٹ کر دینا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے اس کا؟ ٹھیک ہے، اور صحیح۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بیوہ خاتون ہے، بہت غریب ہیں، کوئی ان کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ بینک میں پیسے رکھ لیں، جو ادھر جو سود کا جو ملتا ہے اس سے آپ کھانا نہ کھاؤ، بلکہ اس سے نا آپ بل پے کر لو یا گھر کا کرایہ بھر لو، اس طرح سے مشورہ دینا
इसकी शरई हैसियत क्या होगी। अच्छा, और क्वेश्चन ये है कि अगर कोई खाना खा रहा हो, इस दौरान कोई आपको सलाम करे, क्या उसका सलाम का जवाब देना वाजिब होगा कि नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपके सवालात इन्फॉर्मेटिव होते हैं हम सब के लिए और हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह। जी आलिमा शफक। जी, तो मैं ये अर्ज कर रही थी कि अगर खामोशी से खाना खाया जाए और इसे तौर पर खाया जाए, ये कॉन्सेप्ट रखे खाया जाए कि खामोशी से खाना इबादत है, तो ये एक दुरुस्त सर्विस नहीं है, बल्कि ऐसा करने वाला गुनहगार होगा। क्योंकि मजूसियों का तरीका है कि वो खाने व खामोशी इख्तियार करते हैं और इसे बतौर इबादत इख्तियार करते हैं। तो ये तर्ज अमल नहीं होना चाहिए, बल्कि खाते वक्त थोड़ी बहुत गुफ्तगू, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। कुछ रिवायतें आपको याद लोग मना करते हैं ना, नहीं बड़े हमारे के नहीं बात नहीं करें। इस तरह की मिसकॉन्सेप्शन है ना जो हम अडॉप्ट करते हुए आ रहे हैं और हमें इसका बैकग्राउंड मालूम नहीं है। अच्छा। हालांकि हदीस मुबारका में सराज से फरमाया कि खाते वक्त खामोश है ना मजूसियों का तरीका है, क्योंकि वो उससे अपनी इबादत समझा करते थे। लिहाजा थोड़ी बहुत गुफ्तगू, अच्छी बातें, मुनासिब रिवायतें आपको शेयर करनी चाहिए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि एक दफा आपके पास बकरी की दस्ती पेश की गई, तो आप उसे दांत से तनाउल फरमाते और कहते कि तुम्हें पता है मैं लोगों का सरदार हूँ करके एक तवील हदीस की शिफात आपने अर्ज कर दी। तो आपने गुफ्तगू फरमाई। वैसे एक दफा आपने अहले खाना से फरमाया कि खाने में क्या है, तो उन्होंने कहा सिर्फ सिरका है और कुछ नहीं है। तो आपने फरमाया लाओ वही ले आओ। फिर उसे तनावुल फरमाते जाते और कहते जाते हैं कि सिरका क्या ही अच्छा सालन है, सिरका क्या ही अच्छा सालन है। तो आप देखिए कसीर आपको रिवायतें मिलेंगी कि हुजूर गुफ्तगू फरमाते और अच्छी गुफ्तगू फरमाकर एक अच्छा माहौल क्रिएट कर लेते। अलबत्ता अब अगर ये मामला है कि कोई खा रहा है, उसे खाते वक्त बात करने से अटक जाता है बस औकात हलक में, ठीक है, या फिर उसके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फुजुलियात से बेहतर खामोशी है और अच्छी और खामोशी ये एक अलग पहलू है। तो अब वो खामोशी से खा ले, क्योंकि अब हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना कि हम इसे बतौर इबादत इख्तियार कर रहे हैं। वैसे खाते वक्त अगर आप या वाजिदू का वेट कर रहे हैं, जोर से कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी मुतवज्जे होकर सुन ले, या वाजिदू, ये एक ऐसी चीज है कि जो आपके हर लुकमे को नूर बना देता है आपके मैदे में। तो ये क्या है, और जोर से कर रहे हैं तो खामोशी भी नहीं हो रही और अच्छी बात भी है जब डिलीवर कर रहे हैं। जो लोग भूल गए वो भी उसे विट करते रहेंगे तो उनका सवाब भी आपको मिलेगा। वैसे खाने में और भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन होते हैं कि भाई पानी नहीं पीना है, तो मेडिकली लिहाज से एक अलग शय है। अगर आप उसको अवॉइड करते हैं एंड में पानी पीने को तो एक अलग तरतीब है, लेकिन इसे शरीयत से जोड़ना कि कुरान ने मना किया खाने से पहले, बीच में या आखिर में पानी पीने को, हदीस से मना किया, तो ये दुरुस्त रविश नहीं है। आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं अफोर्ड करते, आप इग्नोर करना चाहते तो आप पर डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉलर हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन क्या नाम है, क्या सब? जी शुक्रिया अल्लाह का, आप सबकी दुआएं हैं। आज क्या सवाल लेके आई हैं बहन? जी मेरा ज़कात से मुतालिक सवाल है। जी कीजिए। कि यतीम खाने में ज़कात दे सकते हैं? ठीक या है। जो घर में काम करने वाली मासियाँ होती हैं उनको भी ज़कात दे सकते हैं? ठीक और है। एक बूढ़ी अफगानी जो रद्दी उठाने बार आती थी, तो मैंने उसे कहा हर महीने आके मुझसे पैसे ले लिया करो, ऐसा करना ठीक है? अच्छा, मुझे प्लीज इसकी रहनुमाई फरमा दें, क्योंकि कुछ कहते हैं कि आपकी ज़कात इस तरह नहीं अदा होगी। नहीं, आपने उनसे जो रद्दी उठाने वाली आती थी उनसे कहा ज़कात के पैसे, जो आपने उनसे बात की? जी मैं उनको ज़कात। अच्छा अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं चले गई बहन, दोबारा आ जाइए और हम आपसे बात कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हम मुफ्ती साहब की समझ बढ़ेंगे। जनाब, हम बात कर रहे हैं खाने के आदाब के ताल्लुक से, सुन्नतें डिस्कस की गई हैं और दौराने ताम बात की जा सकती है या नहीं, इस ताल्लुक से कलाम किया गया। मुफ्ती साहब आप भी तबसरा फरमाइए, मैं चाहती हूँ। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। खाना खाने और पानी पीने की सुन्नतें और आदाब बयान हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें बयान हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें मैं भी ऐड कर देता हूँ। एक तो ये देखने में आया कि हमारे यहाँ कुछ लोग इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि वो कौन सा हाथ यूज़ कर रहे हैं खाना खाने और पानी पीने में। अच्छा। तो वो बाएं हाथ से खाना भी खा लेते हैं, बाएं हाथ से पानी भी पी लेते हैं, बाएं हाथ से चाय भी पी लेते हैं। हालांकि बाएं हाथ को खाने पीने के लिए इस्तेमाल करने से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मना फरमाया है। सही मुस्लिम की बाकायदा हदीस है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाएं हाथ से ना खाओ पियो, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। यानी बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का तरीका है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तरीका और इंसानों का तरीका
اشرف المخلوقات کا طریقہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے. ٹھیک. تو لہذا جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز کا جو ہے وہ اہتمام کریں, لحاظ رکھیں کہ جب بھی کھائیں یا پئیں دائیں ہاتھ سے کھائیں یا پئیں, بایاں ہاتھ آپ کھانے کے لیے یا پانی پینے کے لیے استعمال نہ کریں. میرے خیال میں کال ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. لڑکا بات کر رہا ہوں. جی لڑکا بات کر رہا ہوں. لڑکا بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی کیا پوچھو گے؟ جی مجھے وہ صدقے کے حوالے سے پوچھنا ہے. کس کے حوالے سے؟ صدقے کے حوالے سے. کیا صدقے کے حوالے سے کیا پوچھنا ہے؟ کسی امیر کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ ایک یہ ہے. امیر کو صدقہ دینا. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی. جی میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار عیسیٰ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے, کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. ایک اسی طرح بعض لوگ کھانے کی چیز میں یا پینے کی چیز میں بالخصوص چائے وغیرہ میں وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں. تو اس طرح پھونک مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھانے کے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ کھانے میں عیب نکالنا. کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. حضور جان عالم علیہ السلام کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ چیز پسند ہوتی تھی تناول فرما لیتے تھے, اگر پسند نہیں ہوتی تھی تو بغیر عیب نکالے, بغیر اس کی برائی کیے چھوڑ دیتے تھے. تو سنت یہ ہے کہ اس کی برائی کھانے کی نہ کی جائے, اسے چھوڑ دیا جائے اگر اچھا نہیں لگ رہا تو. لیکن یہاں یہ ضرور ملحوظ رکھیں کہ اگر کوئی تربیت کے لیے بتانا چاہتا ہے تاکہ اگلا آئندہ احتیاط کرے کہ بھئی یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے یا یہ چیز کم ہو گئی ہے, یا پکانے میں اگر اس کو ملحوظ رکھ لیا جائے تو چیز اچھی بنے گی. اگر کوئی تربیت کے لیے اور تصحیح کے لیے بتانا چاہتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. اس میں طریقے کے ساتھ حسن اخلاق سے اور حسن تدبیر سے بتا دینا چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کا معاملہ نہ ہو. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا, مخصوص دعائیں پڑھنا, یہ بھی سنت ہے. کتنا پیارا ہمارا دین ہے, ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی اور اللہ کو یاد رکھنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, اپنے رازق کو یاد رکھے. کھانا سامنے آئے تو اللہ کا نام لے, بسم اللہ پڑھے, دعا پڑھے اور کھانا کھائے. جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو بھی اپنے رازق کو یاد کرے, اس کی حمد بجا لائے کہ اس نے یہ کھانا عطا فرمایا اور پھر اس کھانے کے بعد اسے اندر ہضم کرنے کی قوت بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو کھانے کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے. اور اگلی بات یہ کہ کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت ہے. جس طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے, اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت ہے. تو کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لینے چاہیے. بہت شکریہ حضرت. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. ذاتی میرا سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا, جب وہ تنگ کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ سیکنڈ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو میں نا اپنے بچوں کی طرف چلی جاتی ہوں, بیٹی یا بیٹے کی طرف. ٹھیک. تو وہ انہی کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ رکھتے ہیں تو یہ جاتی ہے. اچھا پھر ایک دن میری لڑائی ہوئی نا, تو پھر میں نا بار بار قسم کھا رہی تھی. میں کہتی اللہ کی قسم میں میرے بیٹے کی طرف نہیں جاؤں گی, کیونکہ واقعی میں نے جانا بھی نہیں تھا. میں انہیں کہتی تھی کہ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی, جاب کر لوں گی, وہیں رہائش کر لوں گی, میں بچوں کی طرف نہیں جاؤں گی کہ آپ بچوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے اس دن کے لیے قسم کھائی تھی اور واقعی اس دن میں نے بچوں کی طرف جانا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ رہنے ہی نہیں دیتے. اب مجھے بتائیں کہ اب میں بچوں کی طرف جا سکتی ہوں؟ وہ قسم تو میں نے باہر ہی جانا تھا, ان کی طرف نہیں جانا تھا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید. ندا باجی ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر, آپ سب کی دعائیں ہیں. کیا کہنا چاہتی ہیں بہن؟ میں نے نا قاری صاحب سے 2 باتیں پوچھنی تھی نا. میں نے کہا کہ میں نے اس رمضان میں 9 روزے قضا کیے تھے نا. جی جی. تو میں نے 6 رکھ لیے تھے تو 3 پھر قضا ہو گئے. کیا وہ اب میں 3 روزے رکھوں گی یا دوبارہ شروع سے میں وہ روزے رکھوں گی نا؟ اچھا 6 رکھ چکی ہیں آپ؟ بتا دیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے, میں بیوہ ہوں, میرا بیٹا ہے 12 سال کا, وہ بہت نافرمان ہے میرا نا. تو میری ذرا بھی وہ بات نہیں سنتا. پلیز آپ قاری صاحب کو کہیں کہ کچھ مجھے ایسا بتائیں کہ میرا بیٹا جو ہے
وہ میں قاری صاحب کو بتائیں کہ مجھے ایسا کچھ بتائیں کہ میرا بیٹا میری بات سنے اور سب. اچھا جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جو آپ کا 12 سال کا بیٹا ہے اس کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ پاک تمام بچوں کو سعادت مند بنائے، فرما بردار بنائے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میرا نام دانیال ہے، کشمیر سے. کشمیر سے بات کر رہی ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ لڑکا بات کروں. سوال یہ ہے میرا ہاں. کہ پہلے والا سوال میں نے پہلے بھی کال کیا. اچھا، سوال کیا کرنا چاہتے ہیں بتائیے. سوال یہ ہے کہ صدقہ کسی امیر کو دے سکتے ہیں؟ سمجھ آ گیا تھا بیٹا، سمجھ آ گیا آپ کا سوال. بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں. آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جاؤ، سب کے سوالات میں شامل کروں گی. میرے کانٹینٹ کے سوالات ختم ہو جائیں، درود پڑھتے رہیے سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے آداب و طعام کے تعلق سے. طعام کے آداب سیکھے جا رہے ہیں، یعنی کھانے اور پینے کے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات اور پسندیدہ مفتی صاحب موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کھانے کے دوران بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے عالمہ صفا فاطمہ؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت بیان فرمائی ہے. اچھا. باقی رہا یہ سلسلہ کہ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے تو چاہے آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائیں یا پھر جیسا کہ عرف ہے آج کل کے ٹیبل پر بھی کھانا کھایا جاتا ہے. اور ہم کہیں جاتے ہیں تو سرو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ عام طور پر ٹیبلز پر ہوتا ہے. تو دونوں طریقے سنت کے مطابق، یوں ہم کہیں گے کہ بیٹھ کر کھانا سنت ہے، لہٰذا دونوں میں یہ سنت تو پوری ہو رہی ہے. باقی رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مخصوص طریقہ کیا تھا، تو وہ یہی تھا کہ بیٹھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر دسترخوان بچھا کر اور کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. پھر اس میں یہ بھی طریقہ ہے کہ ایک پاؤں کو رائٹ سائڈ کا جو پاؤں ہے اس کو اٹھا لیا کرتے تھے. 2 زانوں بیٹھنا بھی یہ بھی سنت مبارکہ ہے، اور ایک پاؤں کو اٹھا کر اور ایک پاؤں کو نیچے بچھا کر بیٹھنا بھی سنت ہے. اور یہ جو لیگز فولڈ کر کے الٹی بالٹی مار کے بیٹھتے ہیں، اس کو یہ 4 زانوں بیٹھنا ہو گیا. تو یہ بیٹھنے کا میں تو کوئی حرج نہیں، جب آپ ٹیبل پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں تو 4 زانوں بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. لیکن جو طریقہ کار منقول ہے وہ یہی ہے کہ 2 زانوں بیٹھا کرتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، یا ایک پاؤں کھڑا کر کے اور ایک پاؤں بچھا کر بیٹھا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر سنت میں کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، اور سنت کی ادائیگی ہمیں باوقار بھی بناتی ہے. لہٰذا ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اگر پاسبل ہو، جیسے گھر میں دونوں طرح کے ہی عرف ہمارے ہیں کہ ہم بیٹھ کر بھی زمین پر بھی کھاتے ہیں، تو اگر پاسبل ہو گھر میں تو دسترخوان بچھا کر باقاعدہ ان سنتوں کو بھی فالو کر لیا جائے، سنت کی فضیلت کو حاصل کیا جائے. اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہر لمحہ ہمارا جو وقت ہے وہ سنت مبارکہ میں گزرے گا. اور لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی بدگمانی بھی نہ کی جائے، کیونکہ یہ بھی بیٹھ کر کھانا ہی ہے. گھٹنوں کی پرابلم ہے، ٹانگ بیٹھنے کا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کے، تو وہ بیٹھ کر اگر کھا رہے ہیں ٹیبلز پر تو وہ بھی سنت کو اس طور پر تو ادا کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہی ہیں. بس کھڑے ہو کر کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جناب، آپ کی سمت آؤں گی. عالمہ شفق کافی دیر سے مجھے دیکھ رہی ہیں، یہ میری طرف کب آئے گی؟ کھڑے ہو کر، اچھا یہ تو بات ہو گئی ہے، لیکن یہی سوال میرے پاس ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا کھانا یا پانی پینے کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، یعنی مخلوقوں میں سے سب سے زیادہ شرف والا، وقار والا، تہذیب والا. اور اس تہذیب، وقار اور شرف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیہیو بھی اسی طرح سے کرے کہ وہ اپنے انسان ہونے کا حق ادا کرے. اور جو کھانے پینے کے طریقے منقول ہے، کھڑے ہو کر بیٹھ کر کھانا اور پھر سیدھے ہاتھ سے کھانا، تمام وہ طریقے ہیں جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز اور ممیز کر دیتے ہیں. کیونکہ کھڑے ہو کر کھانا پینا، چلتے پھرتے کھانا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ جانوروں کا طریقہ. ہم تمام جانتے ہیں ان کو کوئی تہذیب سلیقہ ہے نہیں، اور ان کی ذات کا اور مخلوق ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں تو ہمیں ایسے معاملات سر انجام دینے چاہیے کہ ہم اس بات کو پروف کریں کہ ہاں ہم انسان ہیں، اشرف ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی سبب و ذریعہ ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے بھی ہمیں اسی طرح کے تصورات ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خود بھی بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر کھانے پینے کو سخت ناپسند فرماتے تھے. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نہا ان یشرب الرجل قائما، کہ نبی کریم نے منع فرمایا کہ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے. تو صحابہ کرام نے فرمایا فقال فالاکل، تو کھانے کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا فضا کا اشر و اخبث، یہ تو اور بھی برا اور ناپسندیدہ عمل ہے.
پینا تو برا ہے ہی ہے، کھانا کھڑے ہو کر تو یہ اور بھی انتہائی برا فعل ہے. تو یہ معاملات سر انجام نہیں دینے چاہیے اور انسان کو بیٹھ کر لحاظ سے طریقے سے کھانا پینا چاہیے. کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں اور پانی بھی بیٹھ کے پئیں، یہی بہتر ہے. البتہ اب اگر کوئی مجبوری ہو گئی، کوئی عذر ہو گیا، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، آپ بہت ایمرجنسی میں ہیں، جلدی سے آپ نے پانی کی بوٹل منہ پہ لگا لی یا بے دھیانی میں کبھی کھا پی لیا، تو چونکہ یہ چیز جو ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، لہٰذا اس کا ترک اگر کسی نے کیا اور کھڑے ہو کر کھا پی لیا تو گناہگار اگرچہ نہیں ہوگا لیکن ایک ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن کوئی عذر ہو گیا تو بالکل وہ کھڑے ہو کر کھا پی سکتا ہے. جہاں میں نے بات کہی کہ وہ ایسا کرنے پر گناہگار نہیں ہوگا، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جری کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جی ہم تو گناہگار نہیں ہو رہے، کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ معاملہ بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر کبھی کبھی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو کر کھایا پیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم محبت رسول کا تقاضا دیکھیں تو یہ صرف زبانی کلام میں گفتگو نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے عمل سے حقیقی عاشق رسول ہونے کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اور عشق رسول یہ نہیں دیکھتا کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ، وہ دیکھتا میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی عادت کیا ہے. جیسے چھوٹی بچیاں اپنی والدہ سے محبت کرتی ہے تو آپ دیکھیں گے وہ ڈریسنگ اپنی امی جیسی کریں گی، ان کے کپڑے، ان کا میک اپ وہ یوز کریں گی. کیوں؟ کیونکہ ان سے محبت کر کے ان کی عادتوں کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں. تو جب ایک مخلوق سے ایسی محبت کر دیتی ہے تو ہم تو امتی ہیں، کیسے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ اس حوالے سے کامنٹس دیں گے یا میں کالرز کے سوالات؟ میں ایک دو باتیں گزارش کر دیتا ہوں. ایک تو ٹیبل کرسی پہ جو بیٹھ کے کھانا ہے، اس کے بارے میں ہماری بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کر کھانا سنت نصارہ ہے. تو یہ جس دور میں کتابیں لکھی گئیں اس دور میں واقعی ایسا تھا کہ یہ نصارہ کا طریقہ تھا، غیر مسلموں کا طریقہ تھا. مسلمانوں کے ہاں جنرل پریکٹس یہ نہیں تھی. لیکن اب چونکہ یہ نصارہ کا طریقہ نہیں رہا، اب یہ عام ہو گیا ہے. اس میں کسی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، اب جنرل پریکٹس ہو گئی ہے لوگوں کی. بلکہ آپ دیکھیں بالخصوص ہوٹلز وغیرہ وہاں تو ٹیبل کرسی ہی ہوتی ہے. تو اس صورت میں اب اگر کوئی ٹیبل کرسی پہ کھانا کھاتا ہے تو اب اس پر ہم یہ حکم نہیں لگائیں گے، اسے یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ سنت نصارہ ہے یا یہ اس پر عمل کر رہا ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. تو اب ہم اس کو خلاف اسلام نہیں کہیں گے، خلاف شریعت نہیں کہیں گے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ افضل اولا اب بھی یہی ہے کہ کوئی اگر زمین پہ بیٹھ کے کھاتا ہے ادائے سنت کی نیت سے تو افضل اولا یہی ہے. لیکن اگر کوئی ٹیبل کرسی پہ کھاتا ہے تو وہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی اب اسے سنت نصارہ کہا جا سکتا ہے. دوسری بات، پانی پینا کھڑے ہو کر یا کھانا پینا کھڑے ہو کر، اس کے بارے میں ایک وضاحت یہ ضروری. دیکھیں یہ ترغیب تو ہم نہیں دلا رہے کہ آپ پانی جو ہے کھڑے ہو کر پئیں یا کھائیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر ہی پئیں، بیٹھ کر ہی کھائیں. لیکن اگر کوئی ذی علم کھڑے ہو کر پانی پی لیتا ہے کسی موقع پر یا اور کوئی عام آدمی بھی کرتا ہے تو آپ صرف اس بنا پر اسے تان و تشنیع نہیں کر سکتے. یہ جو بیان جواز کیا جا رہا ہے، جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ نہیں ہے، تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ یہ پریکٹس نہ بنائیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ اسے گناہگار نہ کہیں یا آپ اس کی دل شکنی نہ کریں، آپ اس کی تنقیص نہ کریں. عام آدمی ہے اور آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو حسن سلوک سے، حسن اخلاق سے اسے سمجھا دیجئے. اور اگر کوئی ذی علم ہے تو اس کے بارے میں تو ویسے ہی اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو کسی قسم کا کوئی حکم اس پہ نہیں لگا سکتے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کھانا کھڑے ہو کر یا پانی پینا کھڑے ہو کر ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن ویسے جو ہے وہ بہتر یہی ہے آپ کھانا یا پانی جو بھی ہے بیٹھ کر پئیں، اچھا ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ لاہور سے بہن پوچھتی ہیں کہ ابو کی ملک میں 5 تولے کا کوئی سیٹ ہے اور وہ بچوں میں تقسیم نہیں کر رہے، تو اب کون گناہگار ہوگا؟ دیکھیں ایک بات، انہوں نے جو بہن نے کل بھی سوال پوچھا تھا، آج انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ جو وہ سونا ہے وہ ابو کی ملک تھا، وہ امی کا نہیں تھا. اگر یہ بات ٹھیک ہے، جو کہ مشکل اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ جب گولڈ اس طرح دے دیا جاتا ہے تو عام طور پر ملک کیا جاتا ہے، زوجہ کی ملک ہوتا ہے، وائف کی ملک ہوتا ہے. تو اگر تو حقیقتاً زوجہ ہی کی ملک تھا پھر تو اس پہ وراثت کے حکام جاری ہوں گے. لیکن اگر چونکہ یہ جس طرح بتا رہی ہیں، اگر ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہی ان کے والد نے کیا تھا کہ صرف استعمال کے لیے دیا تھا، مالکانہ حقوق نہیں دیے تھے، بلکہ صراحت کر دی تھی کہ یہ میری چیز ہے، میری ملک ہے، میں صرف استعمال کے لیے دے رہا ہوں، یعنی عاریت.
تو اس صورت میں ٹھیک ہے، اس پہ وراثت کے حکام جاری نہیں ہوں گے، لیکن ویسے والد کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ اپنی کوئی چیز کسی کو دینا چاہے، ہبہ کرنا چاہے، تحفہ دینا چاہے، تو کل تفصیل سے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اولاد میں مساوات رکھنی چاہیے، برابری رکھنی چاہیے۔ حدیث مبارک میں اس سے منع کیا گیا، حدیث بھی کل میں نے نعمان بن بشیر والی سنا ہی دی تھی تفصیل سے۔ نہیں، اگر وہ دینا ہی نہیں چاہ رہے تو کیا شریعت انہیں پابند کرتی ہے؟ نہیں، دینے کا شریعت پابند نہیں کرتی، لیکن اگر دینا چاہ رہے ہیں تو پھر برابر وہ کسی کو دے ہی نہیں رہے، وہ تو کہہ رہی ہوں ان کے پاس ہی ہے 5 تولے اگر وہ کسی کو نہیں دے رہے تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے کسی ایک کو دینا ہے یا کسی دو یا کو کیا دینا پتا کسی اور کو دینے کے حوالے سے سوچا ہوا ہوگا، اگر اولاد میں سے کسی کو دینا تو پھر سب کو بہرحال برابر دیں۔ ہاں، اولاد میں ترجیح کی صورت بھی کل میں نے عرض کر دی تھی کہ اگر علم کی بنیاد پر یا تقوی کی بنیاد پر یا کسی شرعی عذر کی بنا پر کسی کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ ترجیح بھی دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ ادروائز عام حالات میں جنرلی ترجیح نہیں دے سکتے۔ صحیح حضرت، ٹائم شارٹ ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں۔ ہمیرا نے پوچھا کھانے میں اگر کوئی کیڑا یا کاکروچ گر جائے تو کیا حکم ہوگا؟ کھانے میں کیڑا یا کاکروچ گر جائے تو اتنا حصہ جو ہے پہلے تو کیڑے یا کاکروچ کو نکالا جائے، اور اس کے بعد وہ جو کھانے کا حصہ ہے اس حصے کو الگ کر کے اس کو بھلے ضائع کر دیں، ویسٹ کر دیں، باقی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض کسی کی طبیعت نہیں مانتی، بعض لوگ بہت زیادہ نفیس و تباہ ہوتے ہیں، گھن آتی ہے، تو ٹھیک ہے وہ نہیں کھانا چاہتے نہ کھائیں، لیکن اسے ضائع نہ کریں، اسے ڈم نہ کریں، بلکہ کسی اور کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں، کسی ایسے بندے کو دے دیں کہ جو اس سے گھن نہیں کھاتا، وہ کھا لے۔ اچھا ٹھیک ہے، بیوہ خاتون ہیں اور وہ غریب بھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ بینک میں اپنے پیسے رکھ دیں، بل نہ دیں، کرایہ دے دیں، بل دے دیں، کرایہ دے دیں، کھائیں نہ۔ دیکھیں، سود کی جو ممانعت ہے نا وہ اس کھانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب سود کے پیسوں سے آپ کھائیں پیئیں گے تو وہ گناہ ہوگا، لیکن ویسے آپ سود کے پیسے استعمال کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سود لینا ہی گناہ ہے، سود لینا دینا دونوں ویسے ہی گناہ ہے۔ کھانا پینا یا اس کا استعمال کرنا تو اگلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ جو ہے وہی گناہ ہے، تو اس طرح بالکل اجازت نہیں ہے۔ کھانے کے دوران سلام کا جواب دینا، کھانے کے دوران سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے سلام کر دیا اور آپ کے منہ میں لقمہ نہیں ہے تو بہتر ہے جواب دے دیں۔ یتیم خانے میں زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے کے لیے شرعی فقیر کو مالک بنانا ہوتا ہے، اگر وہاں پر کوئی شرعی فقیر ہے اور اسے مالک بنا دیا ہے تو دے سکتے ہیں، ادروائز ویسے کسی ادارے میں اس طرح زکوٰۃ کے کام والی ماسی کو، ردی اٹھانے والی کو اگر ان سے بات کر دی جائے میں تمہیں دوں گی اور وہ ان کو دے بھی رہی ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اگر وہ واقعتاً مستحقہ زکوٰۃ ہوں، ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اگر واقعی مستحق ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر واقعتاً مستحق نہیں ہے تو پھر ان میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، بچے نے پوچھا کہ امیر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ صدقہ خیرات شرعی فقراء کا حق ہے، امیر کا صدقے خیرات سے کوئی تعلق نہیں، کسی امیر کو کوئی صدقہ نہ دیا جا سکتا ہے نہ اس کے لیے لینا درست ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی نیکی کو صدقہ کہہ دیا جاتا ہے، ویسے اگر ایصال ثواب کا کھانا ہے یا اور کوئی چیز ہے، تحفتاً ہے کوئی چیز اور اس کے اندر اس کو اگر صدقہ کہا جا رہا ہے تو اس میں وہ تو امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہن نے 9 روزے قضا ہوئے تھے اسی رمضان، 6 رکھ چکی ہیں، اب پھر سے وہ نہیں رکھ پا رہی ہیں، اس کے بعد اب دوبارہ سے 9 رکھیں یا وہ 3 ہی رکھیں؟ پہلے بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ لگاتار لوٹانا قضا روزے کے ضروری نہیں ہے، گیپ دے کے بھی لوٹائے جا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ دوسرے شوہر ہیں، ان سے ان کی لڑائی رہتی ہے، پہلے شوہر سے جو بچے تھے ظاہری بات ہے ماں ہے، ان کے بھی طرف ان کا میلان ہے، لگاؤ ہے، وہ کہتی ہیں کہ اب وہ شوہر جو دوسرے ہیں، سیکنڈ ہسبینڈ ہے، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ان کے پاس مت جایا کرو۔ انہوں نے ایک دفعہ قسم بھی کھا لی اسی دن لڑائی کے دوران کہ اللہ کی قسم میں اپنے بچوں کی طرف آج نہیں جا رہی، وہ کہہ رہی ہیں وہ اسی دن کے لیے خاص تھا، اب کیا حکم؟ اگر واقعتاً انہوں نے اس کی تصریح کر دی تھی کہ میں اسی دن کا کہہ دیا تھا، تصریح کر دی تھی، کسی بھی طرح سے اس کی دلالت پائی جا رہی تھی کہ اسی دن نہیں جاؤں گی، تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر انہوں نے تصریح نہیں کی تھی، اب یہ بات کہہ رہی ہیں، اس وقت نہیں کہا تھا، اس وقت جنرل کہا تھا، مطلق کہا تھا، اور کوئی دلالت بھی اس پر نہیں پائی جا رہی تھی، تو اس صورت میں بہرحال یہ اگر اب جائیں گی تو قسم ٹوٹے گی اور اس قسم کا یہ کفارہ دیں گے۔ حضرت سورہ کہف میں جو سندس اور استبرق کا ذکر ہے، اس تعلق سے ایک جملے میں بتا دیجیے۔ سندس جو ہے وہ نرم ریشم کو کہتے ہیں اور باریک ریشم، اور استبرق جو ہے موٹے ریشم کو کہا جاتا ہے۔ سوال تو ان کا دوسرا تھا، میرے خیال میں 1 منٹ۔ ہاں آپ بتا دیجئے، 1 منٹ ہے ہمارے پاس۔ سندس جو ہے وہ نرم ریشم کو کہا جاتا ہے، استبرق جو ہے وہ موٹے ریشم کو کہا جاتا ہے۔ تو بہن نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو ہے وہ دیا کسے جائے گا، یہ جو اس کا ذکر ہے، جو ایمان والوں کے انعامات کا جو ذکر ہے سورہ کہف کے اندر اسی آیت سے متصل جو آیت ہے اس سے پہلے والی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد
بعد آگے اس کا ذکر کیا گیا کہ انہیں جنت میں یہ دیا جائے گا, اور یہ انہیں انعام کے طور پر دیا جائے گا, کیونکہ جو ایمان والے اور نیک لوگ ہیں, مرد کو اس دنیا میں ریشم منع ہے, تو جنت میں انہیں انعام کے طور پر ریشم دیا جائے گا, وہ دار الجزا ہے. تو انہیں نرم ریشم اور باریک ریشم اور موٹا ریشم دونوں طرح کے ریشم کے کپڑے جو ہے ان کو بطور انعام, بطور اعزاز دیے جائیں گے. اور ایک بہن نے یہ سوال بیچ میں پوچھا کہ بیٹا جو ہے ان کا وہ ان کی بات نہیں مانتا, تو اس کے لیے کوئی دعا اور وظیفہ. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما بردار بنائے اسے, اور وظیفہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کا ایک ٹکڑا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اسے کثرت سے پڑھ لیا کریں, اب بلا کے درشی پڑھنا ہے, دعا مانگ لیا کریں. اور ایک آخری وضاحت جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے حوالے سے, کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی بات ہوئی کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے, تو یہاں یہ ملحوظ رہا ہے کہ اگر کوئی عذر ہے, مثلا کوئی کسی کا دائیں ہاتھ زخمی ہے یا بیمار ہے, تو اس صورت میں بائیں ہاتھ سے کھانے یا پینے کی اجازت ہے. اس صورت میں اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور بعض اوقات پیدائشی لیفٹی ہوتے ہیں, جی پیدائشی طور پہ پیدائشی لیفٹی کو تو بہرحال جو ہے وہ ہم یہ سمجھائیں گے کہ آداب یہ ہیں, سنت کو ملحوظ رکھیے, دائیں ہاتھ سے کھائیں, ان کو سمجھائیں گے. بہت شکریہ حضرت, میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے, تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.